बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 MGT 410 मार्केटिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस के साथ मैं आपके सामने हूँ जी। किताब का पार्ट नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कंज्यूमर्स आज हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 1 हमने ख़त्म किया लेक्चर नंबर 1 और 2 में, जिसमें पहले 2 चैप्टर्स थे। पार्ट नंबर 2 में जैसे मैं इस लेक्चर के शुरू में आपको बता चुका हूँ कि पार्ट नंबर 2 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। किताब को हमने जिस तरह से डिवाइड किया था शुरू में, आपको याद होगा, तो किताब के दूसरे हिस्से की तरफ हम, या कोर्स के दूसरे हिस्से की तरफ हम जा रहे हैं। पार्ट 2 अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कंज्यूमर्स आज की डिस्कशन होगी। इसमें चैप्टर नंबर 3 की एनालाइजिंग द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, हम मार्केटिंग एनवायरनमेंट के हवाले से देखेंगे। मार्केटिंग एनवायरनमेंट को जनरली अगर देखा जाए तो 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को आप इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं और दूसरे को आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट इज अ टाइप ऑफ एनवायरनमेंट कि जो कंट्रोलेबल होता है, जो कंपनी के लिए कंट्रोलेबल होता है। कंपनी शायद उस चीज़ों को अपनी मर्जी से चेंज कर सकती है, चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकती है। और जो दूसरी किस्म की एनवायरनमेंट है जिसको हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टाइप ऑफ एन अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट, जिसमें यूजुअली आपके वो फैक्टर्स आते हैं कि जो शायद कंपनीज उनको मैनिपुलेट नहीं कर सकती, उनको चेंज नहीं कर सकती। इनफैक्ट व्हाट दे डू इज बेसिकली दे अडेप्ट अकॉर्डिंग टू दोज कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू दोज फैक्टर्स जो एक्सटर्नल फैक्टर में मौजूद होंगे। चलते हैं जी आज के टॉपिक्स की तरफ। आज जो हम टॉपिक्स कवर कर रहे हैं दैट इज कंपनीज माइक्रो एनवायरनमेंट, कंपनीज मैक्रो एनवायरनमेंट एंड द थर्ड वन इज रिस्पॉन्डिंग टू द मार्केटिंग एनवायरनमेट। कंपनीज माइक्रो एनवायरनमेंट और कंपनीज मैक्रो एनवायरनमेंट से पहले हमें ये देखना चाहिए, या हम ये देखते हैं अभी कि कंपनी एनवायरनमेंट होता क्या है, या आप जब मार्केटिंग एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द एक्टर्स एंड फोर्सेस आउटसाइड मार्केटिंग that affect marketing management's ability to build and maintain successful relationships with customers। इस marketing environment का मकसद ये है कि इसमें कुछ ऐसे actors and forces हैं। जब हम इन actors and forces की बात करेंगे तो ये actors and forces हमने आगे देखने भी हैं जी। ये actors and forces outside the marketing that affect marketing management's ability to build and maintain successful relationship। In fact, the purpose here is to build and मेंटेन द सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स। हमें कस्टमर्स के साथ लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स बिल्ड भी करने हैं, उनको मेंटेन भी करना है। ये मार्केटिंग एनवायरनमेंट का इनफैक्ट एक कंसर्न भी होगा। और ये वो एक्टर्स और फोर्सेस जिनकी यहाँ पे बात की गई है, वो एक्टर्स और फोर्सेस माइक्रो में भी हैं, माइक्रो में भी वो फैक्टर्स मौजूद हैं और मैक्रो एनवायरनमेंट में भी वो फैक्टर्स मौजूद हैं। तो हम 1 बाय 1 इनको देखेंगे जी। माइक्रो एनवायरनमेंट को पहले देख लें। माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ the actors close to the company। this close to the company here means कि शायद ये कंपनी के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। कंपनी के नज़दीक लिटरल टर्म्स में अगर आप देखें, कंपनी के ज़्यादा नज़दीक का मतलब कि शायद वो कंपनी की रीच में होते हैं, कंपनी के लिए पॉसिबल है उनको कंट्रोल करना, कंपनी के लिए पॉसिबल है उनको अमेंड करना। और द एबिलिटी दैट बेसिकली अफेक्ट द एबिलिटी टू सर्व its customers, company, suppliers, marketing intermediaries, customer markets, competitors, publics। इन सब जितने भी ये एक्टर्स हैं, ये कंपनी, कस्टमर्स, सप्लायर्स, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, कस्टमर मार्केट्स, कंपेटिटर्स, पब्लिक्स, इन सब की डिटेल में आपको बताऊंगा, भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग बेसिकली कंपनी का जो माइक्रो एनवायरनमेंट है, इसमें वो एक्टर्स कंपनी के क्लोजर हैं और ये तमाम जो हैं ये आपकी एबिलिटी होती है बेसिकली इन सब लोगों को सर्व करने की, इन सब लोगों की नीड्स पूरी करने की। आपका जो कस्टमर है उसकी कुछ नीड्स होंगी, कस्टमर कुछ रिक्वायरमेंट्स आपसे कुछ चीज़ें चाहता होगा कि आप उसके लिए करें, तो वो शायद कंपनी का एक पर्सपेक्टिव है। सेकंड पर्सपेक्टिव इज द फॉर एग्जांपल कंपनी इटसेल्फ, कि उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स, मिशन, विजन, इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। फिर इसके बाद सप्लायर्स की बात आएगी, वो लोग जो कि आपको रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं फॉर योर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उनको आपको देखना पड़ेगा, उनको आपको मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। देन यू हैव टू सी द मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज के हवाले से हमारे आगे कोर्स में बहुत सी डिस्कशन होनी है जी। मैं आगे चैप्टर सप्लाई चेन का जब कवर कर रहा हूँगा, या आप वैल्यू चेन एनालिसिस की जब हम बात करेंगे, उस वक्त इंटरमीडियरीज पे मैं बहुत डिटेल से बात करूँगा। फॉर द टाइम बीइंग इंटरमीडियरीज के समझने के लिए हमारे लिए ये काफ़ी है कि अगर आप बीइंग अ कंपनी
اگر اس جگہ پر آپ کی مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے اور یہ آپ لیٹ سے بیٹھے ہوئے اس سے لے کر کسٹمر تک درمیان میں بہت سے ایسے پوائنٹس، بہت سے ایسے ایجنٹس ہیں کہ جن ایجنٹس نے اپنا ون وے اور ادر وے کام کرنا ہے، آپ کو یہ آبجیکٹیو اچیو کرنے میں ہیلپ کرنی ہے، جس میں آپ کا ہول سیلر آ جاتا ہے، پھر آپ کا ریٹیلر آ جاتا ہے، پھر آپ کا اسٹاکسٹ آ جاتا ہے، پھر آپ کے آتھرائزڈ ایجنٹس ہیں، ڈسٹریبیوٹرز ہیں، یہ سب لوگ آپ کے انٹرمیڈیریز میں آ رہے ہیں. اور یہ انٹرمیڈیریز جو ہیں یہ انفیکٹ آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، آپ خود اس بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ کتنی انٹرمیڈیریز مجھے یوز کرنی ہے، کتنا بڑا نیٹ ورک مجھے چاہیے اپنی پروڈکٹ کو سپلائی کرنے میں، اپنے کسٹمرز تک پہنچانے میں. پھر اس کے بعد کسٹمر مارکیٹس ہیں، آپ کمپیٹیٹرز کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ کسٹمر مارکیٹ کے بارے میں بھی اندازہ لگائیں گے کہ جی یہ مارکیٹ اس میں پوٹینشیل ہے یا نہیں ہے، لوگ کیا کوالٹی کے ایسپیکٹ کی طرف جا رہے ہیں یا پرفارمنس کی طرف جا رہے ہیں یا پرائس کی طرف جا رہے ہیں، whatever the factor may be. Again, the last one is the publics، جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے تمام وہ لوگ جن کا کسی نہ کسی طرح سے آرگنائزیشن کے اندر کوئی اسٹیک انوالوڈ ہے، the financial organizations، the government. اب یہ جتنے بھی پبلکس ہیں، گورنمنٹ پبلکس ہیں، آپ کے سوشل پبلکس ہیں، پھر آپ کے فائنینشیل پبلکس ہیں، اور بہت سی ٹائپس آگے ڈسکس ہوں گی جب ہم پبلکس کا ٹاپک دیکھ رہے ہوں گے. ان سب کو آپ کو انفیکٹ نظر میں رکھنا ہے جب آپ مائکرو انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں. لیٹس گو اہیڈ ون بائی ون اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. ایکٹرز ان دا مائکرو انوائرمنٹ ابھی ہم نے یہ دیکھے بھی ہیں، دا کمپنی اٹ سیلف، پھر اس کے بعد سپلائرز ہیں، مارکیٹنگ انٹرمیڈیریز ہیں، کمپیٹیٹرز ہیں، پبلکس ہیں اور کسٹمرز ہیں. اور یہاں پر آپ کی مارکیٹنگ ہے، مینز دس مارکیٹنگ از having a direct relationship with every factor, with every either چاہے وہ کمپنی ہے، سپلائرز ہیں، وہ مارکیٹنگ انٹرمیڈیریز ہیں، وہ کمپیٹیٹرز ہیں، وہ پبلکس ہیں، وہ کسٹمرز ہیں. تھوڑی بہت میں اس پہ بات کر بھی چکا ہوں. ہر ایک کے ساتھ ایک ڈائریکٹ تعلق ہے، ہر ایک کے ساتھ ہر ایک کو آپ کو نظر میں رکھنا ہے. یہ ایکٹرز آپ کے لیے پازیٹیو وے میں بھی کام کر سکتے ہیں اور نیگیٹو وے میں بھی کام کر سکتے ہیں. آپ مارکیٹنگ انٹرمیڈیریز صحیح استعمال نہیں کرتے. لیٹس اسیوم این ایگزامپل. مارکیٹنگ انٹرمیڈیریز جو آپ کی جتنی ہونی چاہیے تھی، آپ نے تھوڑی سی کنجوسی کی، اتنی انٹرمیڈیریز آپ نے نہیں رکھی. This may create a problem at the time of delivering a product to the customer. کہ the product is not delivering at the right time to the consumers. وہ consumers تک پہنچ ہی نہیں رہی، consumers تک صحیح ٹائم پہ نہیں پہنچ رہی. فار انسٹنس آپ ایک کوئی ایٹیبل کی بات کرتے ہیں کہ آپ نے ایک ایٹیبل مینوفیکچر کیا ہے، آپ نے ایک جوس بنایا ہے، اور وہ جوس بنا کے آپ نے اس کو پروسیس اس کو آگے فردر کسٹمرز تک پرووائڈ کرنے کے لیے انٹرمیڈیریز سلیکٹ کی. اور جب آپ کا سٹور پہ پہنچا وہ ڈبہ، وہ جوس کا ڈبہ سٹور پہ پہنچا تو اس کی ایکسپائریشن میں لیٹس سے 15 دن باقی تھے. 15 دن میں اگر وہ آپ کا سٹاک وہ سٹور نہیں بیچ سکتا تو بہت سا ایسا سٹاک ہوگا، بہت سے ایسے جوس کے ڈبے ہوں گے جو واپس آپ کی فیکٹری میں آ جائیں گے کہ جی یہ دیکھیں یہ ایکسپائر ہو گئے، ان کی ریپلیسمنٹ دے دیں ہمیں. آن دا ادر ہینڈ اگر آپ تھوڑا سا انٹرمیڈیریز پہ پیسہ خرچ کر لیں، شاید تھوڑا سا اپنے پروفٹ پہ کمپرومائز کر لیں اور 2-4 اور ایجنٹس کو انوالو کر لیں، بیکاز فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس ایسی چیزیں FMCGs کی میں بات کر رہا ہوں. فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس کے لیے ہم FMCGs کا ورڈ بھی کئی دفعہ ریفر کر رہے ہوتے ہیں، ایبریویشن ہے یہ. اور FMCGs جب آپ بازار میں بیچ رہے ہیں تو آپ کو یہ چیز نظر میں رکھنی ہے کہ ان کی شاید فریکوینسی آپ کی بہت تیز ہونی چاہیے، وہ بہت فریکوینٹلی کسٹمر تک پہنچنی چاہیے. آپ کی ڈیلیوری ٹائم جو ہے اس میں بہت شارٹ ہونا چاہیے. ڈیلیوری ٹائم اگر زیادہ ہوگا، کسٹمر may think of buying another product of your competitor maybe. تو اگر آپ تھوڑا سا، میں جو ابھی جوس والی ایگزامپل آپ کو دے رہا تھا، اس میں اگر آپ انٹرمیڈیریز پہ تھوڑا سا پیسہ خرچ کر لیں، مینز آپ پروسیس تھوڑا سا فاسٹ کر دیں، اور جب آپ کا سٹور میں وہ ڈبہ پہنچے تو اس وقت اس کی ایکسپائری میں اگر 15 کی بجائے 25 دن ہوں گے تو آپ کے پاس ایک مارجن بڑھ جائے گا. آپ کے پاس جو ریٹرن والے باکسز آنے ہیں، ریٹرن والے ڈبے آنے ہیں جوس کے، وہ کم ہوں گے. ریزن یہ ہے کہ زیادہ ٹائم مل جائے گا آپ کے ریٹیلر کو وہ جوس بیچنے کا، اور کنزیومر لیٹ سے اگر 15 دن میں وہ سٹاک پرچیز نہیں کرتے جو لوکیلٹی میں کنزیومرز موجود ہیں، یا وہ ریٹیلر نہیں بیچ سکتا، تو وہ 25 دن میں شاید اگر پورا نہیں بھی بیچے گا تو وہ
ایز کمپیئر ٹو دا فرسٹ ون جہاں پہ ہم 15 دن کی بات کر رہے تھے, اس کے مقابلے میں بہت کم ریشو ہوگی ریٹرن کی, بہت کم ریشو ہوگی کہ جو ڈبے آپ کے پاس واپس فیکٹری میں کلیم کے لیے آئیں گے کہ جی اس کی ریپلیسمنٹ چاہیے. آگے ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں جی. دا کمپنیز مائکرو انوائرمنٹ پہلا فیکٹر ہے جی, پہلا ایکٹر آپ کہہ سکتے ہیں, یہ فیکٹر کہہ سکتے ہیں دا کمپنی. اس میں ہمارے پاس ٹاپ مینجمنٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو, اس کے بعد فائنینس ہے, R&D ہے, پرچیزنگ ہے, آپریشنز ہے, اکاؤنٹنگ ہے. In fact, the company is made up of small departments, small functional units, اور یہ ہر ایک فنکشنل یونٹ جو ہے, ہر ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنے اسپیسیفائڈ کام کر رہا ہوتا ہے. فائنینس والے اپنے اسپیسیفائڈ کام کر رہے ہوں گے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ والے اپنے اسپیسیفائڈ کام کر رہے ہوں گے, اسی طرح پرچیزنگ والے اپنا کام کر رہے ہیں, آپریشن اپنا کام کر رہے ہیں, آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ اپنا کام کرے گا. یہ سب چیزیں, یہ سب انفیکٹ مل کے آپ کی کمپنی بنتی ہے. اور آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں آپ کا ہیومن ریسورس بھی ہے, HR بھی ہے, جس میں وی آر مچ کنسرنڈ اباؤٹ دا ٹاپ مینجمنٹ ان دس پارٹ. وائی دا ٹاپ مینجمنٹ؟ بیکاز یہ لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے, یہ لوگ ہیں جنہوں نے اسٹریٹجی بنانی ہے, جنہوں نے انفیکٹ آرگنائزیشن کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز ڈٹرمن کرنے ہیں. انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ کمپنی کرے گی کیا. فائنینس والے ہیں تو دے نیڈ ٹو سی کہ شاید اب ڈیفینیٹلی یہ ہیومن ریسورس میں ہی آ رہے ہیں, لیکن یہ فائنینس کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا بجٹ دیکھنا ہے, اور اس کے بعد اپنے ایکسپینسز جو وہ انکر کرنے جا رہے ہیں یا انکر کر رہے ہیں ان کو دیکھنا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے فیوچر پلاننگ بتانی ہے کہ کل کو ہم کتنے پیسے لیٹ سے R&D والوں کو دے سکتے ہیں, کتنے پیسے جو ہیں وہ ہم پرچیزنگ کے لیے رکھ سکتے ہیں, کتنے پیسے ہیں کہ جو شاید آپریشنز میں ہمارے خرچ ہو جائیں گے, سیلریز ویجز کتنی دیں گے. یہ سب فائنینس والے اور ہیومن ریسورس والے مل کے کر رہے ہوتے ہیں. تو فائنینس اور ہیومن ریسورس, یا فائنینس از بیسیکلی آلسو ہیونگ سم پارٹ آف ہیومن ریسورس. تو یہ HR والے جو ہے یہ بھی اپنا کام کر رہے ہوں گے. یہاں پہ کمپنی کے مختلف لوگ کام ایک ہی ڈائریکشن میں کر رہے ہیں, اور وہ ڈائریکشن انفیکٹ آپ کو مشن اسٹیٹمنٹ کی فارم میں ملتی ہے, وہ آپ کو گولز اینڈ آبجیکٹیوز کی فارم میں ملتی ہے. I think so I've said earlier in the last lecture also کہ آپ کا جو مشن اسٹیٹمنٹ, آپ کی آرگنائزیشن جو مشن اسٹیٹمنٹ ڈیولپ کر رہی ہے اپنے لیے, اٹ از ویری نیسیسری, اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز آپ کے لوور لیول گولز اینڈ آبجیکٹیوز سے لے کر ٹاپ مینجمنٹ کے گولز اینڈ آبجیکٹیوز تک سارے الائن ہوں اسی ڈائریکشن میں جس میں آپ کی یہ مشن اسٹیٹمنٹ لکھی گئی ہے. If there is a diversion, if there is a conflict between my goals and the vision statement or the mission statement developed by my organization, اس میں ایک ہیرارکی میں اگر ایک کانفلکٹ آ جائے گا تو آرگنائزیشن کبھی بھی اپنا مشن اچیو نہیں کر سکتی. ریزن اس کی یہ ہے کہ ڈائریکشن ڈفرنٹ ہو جائے گی, ڈائریکشن ایک جیسی ہونا ضروری ہے. تو اب وہ جو مائکرو انوائرمنٹ میں شروع میں نے ورڈ یوز کیا تھی کنٹرولیبل, وہ کنٹرولیبل اسی طرح سے ہے کہ یہ سارے لوگ جتنے بھی ہیں, یہ ٹاپ مینجمنٹ, فائنانس, R&D, پرچیزنگ, آپریشنز, اکاؤنٹنگ اینڈ ادرز انکلوڈیڈ ان دا کمپنی, they are controllable to some extent, they are controllable, the maximum portion is controllable. آپ یہ کہہ لیں کہ اگر وہ 10% controllable نہیں بھی ہیں تو 100% میں نہیں کہہ رہا, لیکن 90% to 95% controllable چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. یہاں پہ R&D میں آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ اچھے انجینئرز کو لے کے آ سکتے ہیں. کنسٹرینٹ ضرور ہو گئے کہ آپ کے پاس جی پیسے نہیں ہیں, آپ اتنی ہائی پیڈ لوگ جو ہیں ان کو اپنی آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس نہیں کر سکتے. مے بی دس از ون ریزن, بٹ R&D میں آپ نے کام کیا کرنا ہے, یہ آپ بینگ دا ٹاپ مینجمنٹ, بینگ دا اونر آف دا کمپنی, بینگ دا جنرل مینیجر آف دا کمپنی, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, آپ ڈیسائیڈ کریں گے. Suppliers is the next thing in the company's micro environment. Suppliers provide the resources to produce goods and services treated as partners to provide customer value. اب اس کو آپ جب سپلائرز کی بات کریں گے تو ہمارے ذہن میں ایک ورڈ بڑے کامنلی آ جاتا ہے جی, را مٹیریل. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی پروڈکٹ کو اس پوائنٹ سے
کمپنی تک پہنچاتے ہیں. یہ اس کو آپ اپ سٹریم بھی کہہ سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس کمپنی ہے اور یہاں پر آپ کے پاس را مٹیریل پڑا ہوا ہے. یہ سپلائرز کا میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ را مٹیریل سپلائرز ہی ہوں گے. اس پوائنٹ پہ آپ کے پاس را مٹیریل پڑا ہوا ہے, یہ را مٹیریل کا پوائنٹ ہے. یہاں پر درمیان میں آپ کے پاس وہ لوگ ہیں, وہ انٹرمیڈیریز ہیں. یہ آپ کی انٹرمیڈیریز ہیں کہ جو آپ کو ہیلپ کریں گی کمپنی تک را مٹیریل پہنچانے میں. پھر کمپنی میں یہاں پر وہ چیز پروسیس ہوگی اور پروسیس ہونے کے بعد آگے ڈاؤن سٹریم کی طرف چلی جائے گی. یہ اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم کے بارے میں پریشان مت ہو جی, آنے والے لیکچرز میں آپ کو یہ اپ سٹریم اور ڈاؤن سٹریم میں ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا, اس پہ بات کریں گے. ابھی فی الحال سپلائر سے کنسرن یہ ہے کہ دے پرووائڈ دا ریسورسز اینڈ دیز ریسورسز آر دا را مٹیریلز, دیز ریسورسز آر دا سروسز or the goods that are necessary, that are required to develop the finished product, to produce the finished product or service. یہ goods and services آپ کو دے رہے ہیں. پھر they are treated as partners to provide the customer value. In fact, the concept of partner relationship management covered in the earlier lecture, وہ بھی اس کے بعد جو آپ کی یہ ایک سینس آف بلانگنگنس ہے آرگنائزیشن کے ساتھ, اگر یہ آپ سپلائر کو دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرے گا, زیادہ اچھے طریقے سے کام کرے گا. آپ اسے مارکیٹ ریٹس دیتے ہیں, آپ اس کے پیسے جو ہیں وہ ٹائم پہ اسے دے دیتے ہیں, آپ اس کے ساتھ کسی بھی حوالے سے کوئی پرابلم اس کے لیے کریٹ نہیں کرتے, تو وہ بہتر سمجھے گا کہ وہ آپ کے ساتھ کام کرے بجائے اس کے, کیونکہ بزنس ٹو بزنس مارکیٹس میں ایک یوزر سے دوسرے, ایک کسٹمر سے دوسرے کسٹمر تک, ایک بزنس سے دوسرے بزنس تک سوئچ کرنا, it takes a lot of time, it takes a lot of effort also. تو وہ بجائے اس کے کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ کام کرے, وہ آپ کے ساتھ کام کرنا بہتر سمجھے گا, because there is no such issue in working with you. آپ کو را مٹیریل سپلائی کرنے میں اسے کوئی پرابلم نہیں آ رہا, وہ خوش ہے اس چیز پہ. آگے چلیں گے جی ہم مارکیٹنگ انٹرمیڈیٹریز کی طرف. بہت امپورٹنٹ ہیں جی, they are often referred as the agents also. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں آپ کے را مٹیریل سپلائر سے لے کر کمپنی تک اور کمپنی سے لے کر کسٹمر تک. آپ کے درمیان میں کنیکٹنگ پوائنٹس ہیں. یہ کنیکٹنگ پوائنٹس آپ کے پاس سپلائرز کی فارم میں ہیں, آپ کے پاس ڈسٹریبیوٹرز کی فارم میں ہیں, ریٹیلرز کی فارم میں ہیں, آپ کے پاس اسٹاکسٹ کی فارم میں, آپ کے پاس آتھرائزڈ ایجنٹس کی فارم میں ہیں. اب یہ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ جتنے بھی مارکیٹنگ انٹرمیڈیریز ہیں, they basically help the company to promote, sell and distribute its product to the final buyers. آپ انٹرمیڈیریز اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں. That is why this is included in the micro environment and this is said to be a controllable factor. یہ کنٹرولبل فیکٹر اس لیے ہے کہ آپ اپنی مرضی سے انٹرمیڈیریز سلیکٹ کریں گے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جی مجھے میری نیچر آف پروڈکٹ کیا ہے, مجھے درمیان میں ایک انٹرمیڈیری انوالو کرنی ہے, کوئی انٹرمیڈیری انوالو نہیں کرنی, 2 انوالو کرنی ہے, 3 انوالو کرنی ہے, 10 انوالو کرنی ہے. دس از what basically is the concept of marketing intermediaries. کہ marketing intermediaries کیسے آپ انٹروڈیوس کرتے, کا کام کیا ہوتا ہے, promote, sell, distribute the product to the final buyers. اب اس میں آگے ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے. اس میں لیول 0 ہے, لیول 1 ہے اور لیول 2 ہے اینڈ آن ورڈز, یا کئی کتابوں میں لیول 1, 2 اور 3 لکھا ہوا ہے کہ یہ انٹرمیڈیریز جو ہیں یا آپ کے جو چینلز ہیں وہ چینلز بنتے ہیں اور چینلز لیول 0, 1 اور 2 پہ ہوتے ہیں. یہ مارکیٹنگ چینلز کی بات میں نے ڈیٹیل سے کرنی ہے جی, تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جب میں آگے انشاءاللہ سپلائی چین کے چیپٹرز کو ڈسکس کر رہا ہوں. ہوپ فلی چیپٹر نمبر 12 ہے یا 13 ہے, اس میں اس پہ مزید بات کروں گا. ابھی فی الحال آپ کے لیے یہ کافی ہے, اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ دے آر دا کنیکٹنگ پوائنٹس بٹوین دا کمپنی اینڈ دا بائر, اور وہ ہیلپ کرتے ہیں آپ کو کہ آپ کی پروڈکٹ آپ کے نزدیک ترین, آپ کی اویلیبلٹی جو ہے وہ بڑھ جائے. نیچر آف دا پروڈکٹ کی بیسس پہ آپ انٹرمیڈیریز کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. جو آپ کے, اگر میں فار انسٹنس بات کروں, آپ نے کسی اوکیزن کے لیے, عید کے لیے کوئی ڈریس خرید رہے ہیں, تو عید کے ڈریس کے لیے آپ شاید 4 دن تک شاپنگ کرتے رہیں گے اور آپ کو عید کا ڈریس پسند نہیں آئے گا. وہ آپ کی ایک شاپنگ پروڈکٹ ہوگی, وہ آپ کی ایک اوکیجنل بائنگ ہوگی چیز. وہ اوکیجنل بائنگ والا کام جو ہے وہ آپ بہت زیادہ سرچ کر کے, اور آپ اویلیبلٹی پہ اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہوں گے کہ جی مجھے اپنے قریب ترین جو مارکیٹ ہے یا قریب ترین جو مرکز ہے وہاں سے مجھے کپڑے اچھے مل جائیں.
آپ کوشش کریں گے کہ مجھے اچھے سے اچھا ڈریس ملے, اور چاہے اس کے لیے مجھے 2-3 دن 4 دن مجھے سرچ کرنا پڑے, کوئی پرابلم نہیں ہے. وائل آن دا ادر سائڈ, اگر میں روٹین میں پہننے کے لیے کوئی میں جینز کی پینٹ لے رہا ہوں یا میں کوئی ٹی شرٹ خریدنا چاہ رہا ہوں, تو وہ اس کے لیے میری کوشش ہوگی کہ میں اپنے نیئرسٹ جو مرکز ہے وہاں پہ چلا جاؤں. اس سے بھی بہتر یا اس سے بھی مائنیوٹ لیول پہ آپ آ جائیں, اگر آپ ٹافیز یا کینڈیز خریدنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کبھی بھی اس کے لیے 1-1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر ٹریول کر کے کسی دور کسی بڑے مرکز میں نہیں جائیں گے. آپ ہمیشہ کوشش کریں گے دا نیئرسٹ شاپ ایٹ یور ہوم, دا نیئرسٹ فرام یور ہوم, جو دکان آ رہی ہے وہاں سے جا کے آپ وہ ٹافی خرید لیں گے, وہ آپ ٹافی یا کینڈی خرید لیں گے. آپ کبھی بھی اس چیز پہ اتنا زیادہ فوکسڈ نہیں ہوتے ٹافی یا کینڈی خریدنے پہ, اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہوتے کہ آپ 20 دکانیں گھوم کے وہاں سے جا کے آپ خریدیں. تو نیچر آف دا پروڈکٹ, ٹائپ آف دا کنزمپشن, کہ جی اس پروڈکٹ کی کنزمپشن کیسی ہے, اس کی بیسس پہ آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹریز کتنی ہونی چاہیے. کمپنی کو بھی ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ کنزیومر کے لیے, اٹس سو بیکاز کہ کنزیومر کے لیے اویلیبلٹی میٹر کر رہی ہے, اس کے لیے پرائس میٹر کر رہی ہے, اس کے لیے پرفارمنس میٹر کر رہی ہے, اس کے لیے کوئی اور فیکٹر ہے جو میٹر کر رہا ہے. مارکیٹنگ انٹرمیڈیٹریز ہیلپ دا کمپنی ٹو پروموٹ, سیل اینڈ ڈسٹریبیوٹ اٹس پروڈکٹ ٹو فائنل بائرز. ابھی جو ہم نے بات کی ہے اس میں ری سیلرز ہیں آپ کے پاس, فزیکل ڈسٹریبیوشن فرمز ہیں, مارکیٹنگ سروس ایجنسیز ہیں, فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز ہیں. یہ آپ کی جتنی بھی ہیلپ دا کمپنی ٹو پروموٹ, سیل اینڈ ڈسٹریبیوٹ, ابھی جو ہم نے بات کی ہے, یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ آپ کو ہیلپ کر رہے ہوں گے ڈسٹریبیوشن میں اور پروموشن میں اور سیلنگ میں. انفیکٹ کیونکہ جو آپ کے ری سیلرز ہیں وہ آپ سے چیز خریدتے ہیں, کمپنی سے چیز خریدتے ہیں, اس میں اپنا پروفٹ ایڈ کرتے ہیں اور وہ پروفٹ ایڈ کر کے آگے کنزیومر کو بھیج دیتے ہیں. ریٹیل پرائس تو لکھی ہوئی ہوتی ہے. میں تھوڑا سا ری سیلنگ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی پرائس تو لکھی ہوتی ہے پروڈکٹ پہ. لیٹ سے ایک آپ بیوٹی سوپ خریدتے ہیں یا آپ سرف کا ایک پیکٹ خرید لیتے ہیں, آپ نے اس پیکٹ کے اوپر دیکھا جی پرائس لکھی ہوئی ہے لیٹ سے 150 روپیز, وہ سرف کا پیکٹ 150 روپے کا. ری سیلنگ میں companies they sell that products to the resellers on a comparatively lower price. اگر اس پہ جو ریٹیل پرائس لکھی ہوئی ہے یا جو لسٹڈ پرائس ہے that is 150 روپیز, تو وہ اس ری سیلر کو 120 روپے کی مل جائے گی. ری سیلر کو اس لیے 120 روپے کی مل جائے گی کہ وہ ہیلپ کر رہا ہے کمپنی کو اس پروڈکٹ کے بیچنے میں, وہ ری سیل کر رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میرے پاس وہ ری سیلرز نہ ہوں یا وہ ری سیلرز میرے پاس سے پروڈکٹ خرید کے آگے نہ بیچیں تو میری پروڈکٹ اتنی زیادہ نہیں بکے گی. وہ صرف بیچنے والے لوگ شاید ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ ڈور ٹو ڈور ڈیلیوری دینا شروع کر دیں کہ جی آپ کے گھر پہ آپ کا صرف کا پیکٹ ہم ڈیلیور کر دیں گے. آلدو کمپٹیشن اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ وی ہیو دا ایگزامپل آف نیسلے پروفیشنل کہ آپ کے گھر پہ وہ چیزیں ڈیلیور کرنے کے لیے تیار ہیں. بٹ آئی ایم ٹاکنگ جنرلی کہ وہ ری سیلنگ جو بھی لوگ میرے لیے کر رہے ہیں ان ری سیلرز کا بھی مجھے خیال رکھنا ہے, اور وہ خیال میں اسی طرح سے رکھتا ہوں کہ میں انہیں 30 روپیز کا ایک سرٹن پروفٹ انہیں دے دیتا ہوں. جیسے میں نے اس سرف والی ایگزامپل دی تھی کہ 150 روپے کا وہ سرف کا پیکٹ ہے لیکن 120 روپے میں آپ اسے آپ اسے ری سیلرز کو دے رہے ہیں اور وہ آگے کنزیومرز کو 150 روپے کا بیچ رہے ہیں. آلدو اٹس امپاسبل ٹو سیل مور دین دا ریٹیل پرائس, کنزیومر نہیں خریدے گا یا کنزیومر کو آبجیکشن ہوگا اس چیز پہ کہ جی اس پہ پرائس 150 روپے لکھی ہوئی ہے اور آپ 160 روپے کا بیچ رہے ہیں. اب وہ جو 30 روپیز پروفٹ ہے وہ 30 روپیز ری سیلر کے جیب میں جائے گا. وہ انٹرمیڈیری کا بینیفٹ ہے, وہ انٹرمیڈیری کا حصہ ہے, اس ری سیلنگ کے کام کرنے کا, اس ری سیلنگ کا کام کرنے کا معاوضہ ہے. اب ایسا بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اگین تھوڑا سا میں اس ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں لیکن آئی نیڈ ٹو کلیئر دس کانسیپٹ. ری سیلنگ میں کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ چیز کو لسٹڈ پرائس سے بھی کم پہ بیچ رہے ہیں. مینز 120 کا وہی سرف کا پیکٹ ایک ری سیلر نے خریدا اور وہ آگے 135 کا بیچ رہے ہیں, باقی ساری دکانوں پہ وہ 150 کا بیچ رہے ہیں. میں وہ ری سیلر ہوں اور میں 135 کا بیچ رہا ہوں. واٹ آئی ہیو ڈن بیسیکلی از میں نے اپنے اس 30 روپے کا پروفٹ جو مجھے کمپنی نے دیا تھا اس پہ میں نے کمپرومائز کیا, کچھ پیسوں کا کمپرومائز کیا, کچھ میں نے پروفٹ کمایا, کچھ میں نے اس کو چھوڑ دیا. ریزن یہ ہے کہ شاید میرے سٹور پہ وہ صرف خریدنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. وہ لوگ جو کہ میرے سٹور پہ آتے ہیں اور وہ اس صرف کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, ABC جو بھی صرف ہے اس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, وہ لوگ تعداد میں زیادہ ہیں.
I've made my mind کہ بجائے اس کے کہ میں اسی پرائس پہ جس پرائس پہ باقی سب بیچ رہے ہیں اس پہ بیچوں اور مجھے کمپیریٹیولی کم مارکیٹ شیئر ملے, میں 15 روپے کا ڈسکاؤنٹ دے دیتا ہوں, سو دیٹ باقی لوگوں کے پاس جو باقی جو ری سیلرز ہیں ان کے پاس جو کسٹمرز جا رہے ہیں وہ بھی میرے پاس آنا شروع ہو جائیں, اور میں نمبر آف سیلز بڑھا دوں لیکن نمبر آف دا اماؤنٹ آف پروفٹ پر سیل جو ہے وہ میرا کم ہوگا. اوور آل مجھے فائدہ ہوگا, اوور آل بینگ اے ری سیلر مجھے بینیفٹ ہوگا. فزیکل ڈسٹریبیوشن فرمز نیکسٹ چیز ہے جی. فزیکل ڈسٹریبیوشن فرمز جو کہ فزیکلی آپ کی چیزوں کو اٹھاتے ہیں, اٹھا کے آگے فردر لوگوں کو, ریٹیلرز کو پہنچا کے آتے ہیں, وہ فزیکل ڈسٹریبیوشن کر رہے ہوں گے آپ کے لیے. جو فیکٹری کے ویئر ہاؤس سے چیزیں اٹھاتے ہیں اور ویئر ہاؤس سے لے کر آپ کے ریٹیلرز تک یا ری سیلرز تک پہنچاتے ہیں یا ان پوائنٹس تک پہنچاتے ہیں جو کہ الٹیمیٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے کنزیومر کا. مارکیٹنگ سروس ایجنسیز ہیں جو آپ کی مارکیٹنگ میں کام کر رہے ہیں, جو آپ کی برانڈ بلڈنگ کے لیے کام کر رہی ہیں, وہ آپ کی انٹرمیڈیریز ہوں گی. پھر اس کے بعد فائنینشیل انٹرمیڈیریز ہیں جو کہ آپ کو تھوڑا سا پیسے کے حوالے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کو پیسے پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ ایک اسپیسیفک کام کریں. لونز کی فارم میں آپ کو فائنینشیل انٹرمیڈیریز آپ کی نظر آ جائیں گی. بینکنگ سیکٹر جتنا ہے ہمارے پاس فائنینشیل انٹرمیڈیریز میں آ رہے ہیں, فائنینشیل پبلک میں بھی اس کو ہم انکلوڈ کریں گے. نیکسٹ ہمارے پاس کمپیٹیٹرز ہے جی. فرمز مسٹ گین اسٹریٹجک ایڈوانٹیج بائی پوزیشننگ دیئر آفرنگز اگینسٹ کمپیٹیٹرز آفرنگز. کمپیٹیٹرز کو کیوں ہم نے مائکرو انوائرمنٹ کا حصہ لکھا یا کیوں اس کتاب میں مائکرو انوائرمنٹ کا حصہ ہے, بیسیکلی کیونکہ ہم جب ایک پروڈکٹ بیچ رہے ہیں, ایک پروڈکٹ ہم نے اس کی مارکیٹنگ کرنی ہے, اس کو ڈیولپ کرنا ہے, وی نیڈ ٹو سی کہ ہمارا کمپیٹیٹر بھی موجود ہے, ہمارا کمپیٹیٹر بھی اسی طرح کی چیز بنا رہا ہے. اور اٹس سم تھنگ ویری امپورٹنٹ کہ آپ ایک ایسا ڈفرنس کریٹ کریں, آپ ایک ایسا ڈفرینشیٹنگ فیکٹر لے کے کہ آپ کا کنزیومر جو ہے اس سے آپ کی پروڈکٹ, وہ کمپیٹیٹر پہ آپ کی پروڈکٹ کو پریفرنس دے. کنزیومر یہ سوچے کہ یہ پروڈکٹ شاید پروڈکٹ اے جو ہے وہ زیادہ بہتر اور پروڈکٹ بی جو ہے وہ کمپیریٹیولی لو ہے. فرمز مسٹ گین اسٹریٹجک ایڈوانٹیج کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک آئی گیس شاید یہ ورڈ اتنا مشکل نہیں ہوگا اگر میں یہاں پہ لکھوں کہ آپ کو ایک کمپیٹیٹیو ایج ہونا چاہیے اپنے کمپیٹیٹرز کے اوپر. اپنے وہ لوگ جو کہ آپ جیسی پروڈکٹ بنا رہے ہیں ان پہ آپ کو ایک کمپیٹیٹیو ایج ہونا چاہیے. آپ کسی بھی حوالے سے, آپ پرائس کے حوالے سے, کوالٹی کے حوالے سے, آپ کسی اور فیکٹر کے حوالے سے اپنی کنزیومر کی نظر میں کمپیٹیٹر سے زیادہ بہتر ہوں. کنزیومر کی نظر میں زیادہ بہتر ہونا ہی پوزیشننگ ہے. اگینسٹ دا کمپیٹیٹرز آفرنگ مینز کہ کمپیٹیٹر جو چیز بیچ رہا ہے, آپ جیسی ہی پروڈکٹ جو بیچ رہے ہیں اس کے مقابلے میں آپ کی پروڈکٹ زیادہ بہتر ہو. ایوری کمپنی ٹرائز ٹو ڈو سو, لیکن یوزلی کمپنیز کامیاب وہی ہوتی ہیں جو یہ کمپیٹیٹیو ایج لے جاتی ہیں, کمپیٹیٹیو ایج حاصل کر لیتی ہیں. کمپیٹیٹیو ایج آپ اگر حاصل کر لیتے ہیں, کمپیٹیٹرز کو بیٹ کر لیتے ہیں, تو الٹیمیٹلی اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ کا مارکیٹ شیئر بڑھنا شروع ہو جائے گا, آپ کا مارکیٹ شیئر انکریز ہونا شروع ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں جی. کمپیٹیٹرز کے بعد ہماری بات آئے گی پبلکس پہ. اینی گروپ دیٹ ہیز این ایکچوئل اور پوٹینشیل انٹرسٹ in or impact on an organization's ability to achieve its objectives. آرگنائزیشن کو اس کے آبجیکٹیوز اچیو کرنے میں جس بھی کسی پبلک کی ضرورت, جس بھی کسی گروپ کی ضرورت پڑے, اس کو ہم پبلکس میں لکھیں گے. فائنینشیل پبلکس, میڈیا پبلکس ہے, گورنمنٹ پبلکس ہے, سٹیزن ایکشن پبلکس ہے, لوکل پبلکس ہے, جنرل پبلکس ہے, انٹرنل پبلکس ہے. یہ مختلف ٹائپ آف پبلکس ہے جو آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں, آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے. انفیکٹ یہ وہ گروپس ہے کہ جن کے بغیر آپ کا کام کرنا, جن کے بغیر آپ کا آرگنائزیشن کی جو ایبلٹی ہے آبجیکٹیوز اچیو کرنے کی وہ پوری نہیں ہو سکتی, یا اس ایبلٹی کو انہانس کرنے کے لیے, اس ایبلٹی کو بڑھانے کے لیے آپ کو ان پبلکس کی ضرورت پڑتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں میں ان میں سے زیادہ سے زیادہ کو ڈسکس کر سکوں. آئی ہوپ کہ آپ لوگ کتاب بھی ریفر کر رہے ہیں اور کتاب بھی پڑھ رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ ان پبلکس کی ڈیٹیل پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا جی. یہ فائنینشیل پبلکس ہمارا جو بینکنگ سیکٹر ہے, یا ہمارے وہ لوگ کہ جو ہمیں فائنینسز پرووائڈ کر رہے ہیں, کوئی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں ہمارے بزنس میں, تو وہ ہماری فائنینشیل پبلکس میں آئیں گے.
फाइनेंशियल पब्लिक्स हमारे यहाँ खैर इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं है उसका, या इंटरेस्ट फैक्टर जो है वो हमारे एज पर इस्लाम, एज पर आर रिलीजन इंटरेस्ट को पसंद नहीं किया जाता, इंटरेस्ट को हराम करार दिया गया है। इसलिए शायद बैंक से लोन लेना, ऑल्दो इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड फाइनेंशियल पब्लिक्स हमारे यहाँ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है बिजनेसेस में। While on the Western world, in the Western world, अगर आप देखेंगे तो majority of the businesses they are having a huge amount of loan on their shoulders, और वो लोन जो है वो उन्हें पे ऑफ भी करना है। वो लोन पे ऑफ करते करते शायद उन्हें बहुत सा अरसा लग जाता है। इवन पीपल दे ट्राई टू बाय एवरीथिंग ऑन क्रेडिट, वो चीज़ें थ्रू क्रेडिट कार्ड या थ्रू लोन्स वो खरीद रहे होते हैं, घर बना रहे होते हैं, उसमें उन्हें लोन की ज़रूरत पेश आती है और वो लोन फिर वो अरसा दराज तक पे ऑफ करते रहते हैं। इंटरेस्ट फैक्टर वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस चीज़ का। फाइनेंशियल पब्लिक्स आपको हेल्प करती हैं आपके बिजनेस को स्टैब्लिश करने में, आपके बिजनेस की कहीं पे अगर कोई डाउनफॉल आ गया उस डाउनफॉल से निकलने के लिए इनफैक्ट बहुत ही क्लियर टर्म्स में मैं कहूँगा कि पैसे प्रोवाइड करती हैं, और पैसे प्रोवाइड करती हैं ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस कि आप उन्हें पैसे वापस करेंगे। फाइनेंशियल पब्लिक्स आपको पैसे हमेशा फॉर ग्रांटेड नहीं दे देगी कि जी ये ले लें। मीडिया पब्लिक्स है, वो लोग के जो न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, रेडियो, फिर आपके पास आउटडोर जितनी भी हैं, ये सारे आपके मीडिया पब्लिक्स हैं और ये आपके बिजनेस को प्रमोट करने में, बिजनेस की प्रमोशंस में आपको हेल्प कर रहे हैं। अगेन अब ये पब्लिक्स किस तरह से आपके बिजनेस में माइक्रो एनवायरनमेंट या कंपनी के माइक्रो एनवायरनमेंट में एक एक्टर है या एक इन्वॉल्व एक्टिविटी है, बिकॉज पब्लिक्स, फाइनेंशियल पब्लिक है मेरे कंट्रोल में है कि मैं बैंक से लोन लेता हूँ या नहीं लेता, मैं कितना लोन लूंगा ये भी मेरा अपना फैसला होगा। मीडिया पब्लिक्स की तरफ आप जाएंगे तो मीडिया पब्लिक्स में अगेन इट इज योर ओन रिक्वायरमेंट के, या आपका अपना डिसीजन होगा कि आपने किस चैनल के थ्रू एडवर्टाइज करना है, आपने कितने पैसे एडवर्टाइजमेंट्स पे लगाने हैं, कितने पैसे मीडिया पे लगाने हैं। फिर इसके बाद गवर्नमेंट पब्लिक्स है, जो आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन, रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो आपकी गवर्नमेंट पब्लिक्स होंगी। सिटीजन एक्शन पब्लिक्स हैं, जो आपकी कई दफ़ा कोई सोशल एक्शन ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती हैं तो वो सिटीजन एक्शन पब्लिक्स होंगी। लोकल पब्लिक्स हैं, जो लोकेलिटी जिसमें आप रह रहे हैं उसकी वेल बीइंग, उसके सोशल कंसर्न्स, वो आपकी जिम्मेदारी है। फिर जनरल पब्लिक है, जो आपकी एनवायरनमेंट में लोग बैठे हुए हैं उनको आप जनरल पब्लिक में काउंट करेंगे। इंटरनल पब्लिक्स हैं, जो आपके एम्प्लॉइज हैं, दे आर द इंटरनल पब्लिक्स, दे आर द इंटरनल पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, और उनको हम इंटरनल पब्लिक्स में लिखते हैं। इंटरनल पब्लिक्स में भी कई दफ़ा हमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जी, जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रेशर ग्रुप्स बन जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कॉमनली जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे यूनियंस बन जाती हैं, और वो यूनियंस जो हैं वो उनको हम प्रेशर ग्रुप्स कह सकते हैं कि वो अपनी मर्जी की बातें मनवा रहे होते हैं और कई दफ़ा कोई अनफेयर डिसीजन भी करवा रहे होते हैं मैनेजमेंट से। इसी तरह से अब आप जब लोकल पब्लिक्स की बात करेंगे तो लोकल पब्लिक्स में वो लोकेलिटी है जहाँ पे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, उसके सराउंडिंग्स में जो लोग हैं। जैसे अब ये ऑयल एंड गैस सेक्टर में आप देख लें तो एक्सप्लोरेशन जहाँ पे होती है, जिस जगह पर आपका कोई मादनियात निकल रहे हैं, फॉर एग्जांपल सुई गैस का रिजर्वायर निकला है, तो उसके सराउंडिंग्स में एक सर्टन स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक उस लोकल पब्लिक का आपने ख्याल रखना होता है, उसको आपने जॉब्स प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे उस रिजर्वायर के हवाले से, उस रिजर्वायर पे उन नौकरियाँ दी जाती हैं। प्लस उस एक विसिनिटी है, एक सर्टन विसिनिटी है, डिसाइडेड विसिनिटी होती है, उसमें सुई गैस फ्री मिल रही होती है उनको। फिर इसी तरह से गवर्नमेंट पब्लिक्स है। तो ये सारी जितनी भी यहाँ पे हमने टाइप ऑफ पब्लिक्स डिस्कस की हैं, इनको प्लीज़ किताब से भी ज़रूर देखिएगा। मैंने कुछ इन पे थोड़ी सी डिस्कशन की है। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू कन्वे अबाउट द पब्लिक्स। किताब से आप पढ़ेंगे तो आपको आई होप मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मज़ीद आगे चलते हैं जी। सेकेंड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, जिसको हम कंपनीज मैक्रो एनवायरनमेंट कह रहे हैं। मैक्रो को मैंने पहले कहा था कि जी इसको हम अनकंट्रोलेबल एनवायरनमेंट भी कहते हैं। इसमें आपके पास पहले हम जब देख रहे थे तो इस जगह पर मार्केटिंग था, अब यहाँ पर कंपनी है। कंपनीज मैक्रो एनवायरनमेंट में वी हैव द डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, वी हैव द इकोनॉमिक फैक्टर्स, वी हैव द नेचुरल फैक्टर्स, technological factors, political factors and cultural factors, and again they also have the direct impact on company. demographics जो है उनका direct company पे impact होगा। इसी तरह से economic का
یا اکانومی کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوگا کمپنی پہ. نیچرل جو آپ کے انوائرمنٹ ہے, نیچرل ریسورسز جو ہیں وہ آپ کے کمپنی پہ امپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹیکنالوجیکل, پولیٹیکل اینڈ کلچرل اینڈ سو آن. تو پہلے ہم ڈیموگرافکس کی بات کر لیتے ہیں جی. ڈیموگرافک انوائرمنٹ از دا اسٹڈی آف ہیومن پاپولیشنز ان ٹرمز آف سائز, ڈینسٹی, لوکیشن, ایج, جینڈر, ریس, آکوپیشن اینڈ ادر اسٹیٹسٹکس. جو آپ کے ہمارے یہاں آپ جیسے یہ ڈیموگرافکس میئر کر رہے ہوتے ہیں, ہمارے فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے, مردم شماری ہوتی ہے. مردم شماری کے بعد پتہ لگتا ہے جی اتنے میلز ہیں, اتنے فیمیلز ہیں, اتنے لوگ جو ہیں وہ لیٹ سے ایج رینج میں آ رہے ہیں جو کہ 21 سے 25 ہے, جو دوسری ایج رینج جو 26 سے 30 ہے اس میں اتنے لوگ آ رہے ہیں, اتنے لوگ جو ہیں وہ ابو 50 ہیں, اتنے لوگ بلو 25 ہیں لیٹ سے. اب یہ جتنے بھی ڈیموگرافکس آ رہے ہوں گے, اسلام آباد میں اتنے رہتے ہیں, کراچی میں اتنے رہتے ہیں, پشاور میں اتنے رہتے ہیں, لاہور میں اتنے رہتے ہیں, اور آپ کے شہر میں جہاں سے بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کے شہر کی جی پاپولیشن یہ ہے, اس کی ڈینسٹی یہ ہے, اس کی لوکیشن, ایج, جینڈر. اب ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک انوائرمنٹ کے بارے میں ایک نالج مل جاتی ہے. اب وہ انکنٹرولیبل والی بات میں آگے چلتا ہوں, لیکن پہلے جو وہ انکنٹرولیبل والی بات تھی وہ کلیئر کر دوں. ڈیموگرافکس کہ اس پاپولیشن کے اندر, اس ہیومنز کے اندر کتنے لوگ میلز ہوں گے, کتنے فیمیلز ہوں گے, کتنے بلو 40 ہیں, بلو 50 ہیں, بلو 25 ہیں, کتنے جو ہیں وہ گورنمنٹ کی نوکری کر رہے ہیں, کتنے جو ہیں وہ کوئی سرکاری نوکری کر رہے ہیں, کتنے میری طرح ٹیچنگ کا کام کر رہے ہیں. اب یہ آکوپیشنز, یہ ساری چیزیں یہ کمپنی کے کنٹرول میں نہیں ہیں. کمپنی نے ان سب چیزوں کو نظر میں رکھنا ہے, کمپنی نے ان سب چیزوں کو اسٹڈی کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی پروڈکٹ کو ڈیولپ کرنا ہے, اس کے مطابق اپنی پروڈکٹ کو بنانا ہے. دیٹ از وائی دس از انکنٹرولیبل. اور کمپنی کو اس کے حساب سے پروڈکٹ کو ماڈیفائی کرنا پڑتا ہے, پروڈکٹ کو ڈیزائن کرنا پڑتا ہے. ڈیموگرافک انوائرمنٹ از امپورٹنٹ بیکاز اٹ انوالوز پیپل اینڈ پیپل میک اپ دا مارکیٹس. دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ کہ لوگوں سے مل کے ڈیموگرافک انوائرمنٹ بنتی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کمپنی کے لیے. بیکاز دا پیپل they are involved in the company, they are involved in making up the markets. وہی مل کے مارکیٹس بنائیں گے, وہی آپ کے بائرز ہوں گے. Demographic trends include age, family structure, geographic population shifts, educational characteristics and population diversity. یہ آپ کے ڈیموگرافک ٹرینڈز ہیں کہ جس میں آپ فیملی سٹرکچر کو دیکھ سکتے ہیں, فیملی سٹرکچر کیسا ہے جی, جیوگرافیکل پاپولیشن شفٹس کیا آ رہے ہیں, پھر اس کے بعد ایجوکیشنل کریکٹرسٹکس کیا ہیں لوگوں کی, پھر پاپولیشن ڈائیورسٹی کتنی ہے. اب ان فیکٹرز کو اسٹڈی کر کے, ان ٹرینڈز کو اسٹڈی کر کے the company makes up its product or service, develops its products or service. Demographic environment میں ہی مزید ہم تھوڑی سی بات کریں گے چینجز ان ورک فورس کی اور مارکیٹس کی. ورک فورس میں چینجز جو آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ دے آر ناؤ بیکمنگ مور ایجوکیٹڈ. اب پاکستان کے حوالے سے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ایجوکیشن پہ ماشاءاللہ سے بہت زور دیا جا رہا ہے. دس انفارمل وے آف کمیونیکیشن, انفارمل وے تو میں نہیں کہوں گا, انڈائریکٹ وے آف کمیونیکیشن کہنا چاہیے, سوری انفارمل کا ورڈ میں نے یوز کیا تھا. انڈائریکٹ وے آف کمیونیکیشن, انڈائریکٹ وے آف ٹیچنگ, جس کو آپ ڈسٹینس لرننگ بھی کہہ سکتے ہیں, جس میں اب آپ اپنی کنوینئنس پہ جس وقت آپ کا دل چاہتا ہے آپ یہ سی ڈی کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں یا آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور آپ ایک سرٹن جو آپ کو ایلوکیٹڈ جو بھی طریقہ آپ کو دیا گیا ہے اس طریقے کے مطابق آپ میری آواز سن سکتے ہیں, مجھے اگر دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں, ادروائز آواز ضرور سن سکتے ہیں. کئی دفعہ دیکھنے کا دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں تو آپ کمپیوٹر کی اسکرین کو منیمائز کر دیں, آپ کو آواز آتی رہے گی, میری تصویر نظر نہیں آئے گی. تو مور ایجوکیٹڈ, ہر ایک بندہ تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے. اور دوسری چیز ہے مور وائٹ کالر, ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں کسی مینیجر کی پوسٹ پہ, کسی سینئر پوسٹ پہ, کسی اچھی آفس انوائرمنٹ میں جا کے بیٹھ کے کام کروں, وائٹ کالر جابز مجھے ملیں. اور کوئی بھی بندہ ٹیکنیکل سائڈ پہ نہیں آ رہا, although it's not a good thing. میرے خیال سے ٹیکنیکل کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے. ہینڈ سکل جو ہے یا آپ کے جو ٹیکنیکل نالج جو ہے شاید میرے حساب سے وہ زیادہ اچھی ہے. وہ اس وجہ سے اچھی ہے کہ آپ کے پاس ایک ہنر ہوتا ہے اور آپ کسی کے محتاج نہیں ہوتے. جب آپ صرف نوکری کر رہے ہوں گے, صرف آپ جاب کر رہے ہوں گے, وائٹ کالر جاب کر رہے ہوں گے بے شک, تو یو ہیو ڈپینڈنسی آن سم ون, ڈپینڈنسی آن سم آرگنائزیشن. آپ اس کے بغیر نہیں چل سکتے. آپ اگر وہ جاب نہیں رہتی آپ کی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وائل ایک ہنرمند بندہ جو ہے وہ
کچھ نہیں بھی کرتا تو وہ خود بیٹھ کے اپنی چیز خود سے بنا سکتے ہیں, ڈیولپ کر سکتے ہیں, وہ خود ان چیزوں پہ کام کرتے ہوئے پیسے اپنے کما سکتے ہیں, اپنی روزی روٹی چلا سکتے ہیں. خیر آگے چلتے ہیں جی. مارکیٹس آر بیکمنگ مور ڈائیورس انٹرنیشنلی اور نیشنلی. مارکیٹس ڈائیورسٹی ان میں آتی جا رہی ہے, مارکیٹس چینج ہو رہی ہیں, ان میں زیادہ ڈائنامزم آپ کو دیکھنے میں ملے گا, زیادہ ڈائنامک انوائرمنٹس ہیں. اب کنزیومر زیادہ نالجیبل ہوتا جا رہا ہے, کنزیومر کو زیادہ باتیں پتہ ہیں اور وہ ہر ایک چیز کو گرید کے اس کے بارے میں اس میں سے اچھی اور بری چیزیں نکال سکتے ہیں, اچھی اور بری چیزیں اس میں سے اس کو فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی اچھی اور کون سی بری ہے. اکنامک انوائرمنٹ ہے جی نیکسٹ. اٹ کنسسٹ آف فیکٹرز دیٹ افیکٹ کنزیومر پرچیزنگ پاور اینڈ اسپینڈنگ پیٹرنز. اکنامک انوائرمنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں اور آپ کتنے پیسے خرچ کر سکتے ہیں. ڈسپوزیبل انکم کا کانسیپٹ بھی ہم لیتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈسپوزیبل انکم کتنی ہے. میں مہینے میں اگر 10,000 روپے کما رہا ہوں تو 10,000 روپے میں سے 8,000 روپے میں میرے سارے ایکسپینسز پورے ہو جاتے ہیں, 8,000 روپے میں میرے سارے خرچے پورے ہو جاتے ہیں, اور باقی کے جو 2,000 روپے ہیں وہ 2,000 روپے میرے پاس ایسے ہیں جس سے میں جو بھی چیز خریدنا چاہوں, جو بھی چیز میں ایلس دین دا نیسیسٹیز خریدنا چاہوں میں خرید سکتا ہوں. تو انڈسٹریل اکانومیز آر جنرلی دا ریچر اکانومیز. انڈسٹریل اکانومیز جتنی بھی ہوتی ہے, ہم انڈسٹریل اکانومی نہیں ہیں, ہم ایگریکلچرل کنٹری, اور ہمیں اچھی بات ہے کہ ہم انڈسٹریز کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ایگریکلچر پہ بھی زیادہ زور دینا چاہیے. ایگریکلچر پہ اگر ہم تھوڑے سے اپنے توجہ اس طرف لے کے آئیں تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا, ہمیں بہت پیسہ مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سے پاکستان کو, اس پاکستان کی سرزمین کو بہت نوازا ہے جی. بہت معدنیات یہاں پہ بہت ہیں. یہاں پر آپ کے پاس 4 قسم کے جو موسم آ رہے ہیں, ان کی وجہ سے ویرائٹی آف تھنگس کین بی پروڈیوسڈ. دنیا بھر میں ہمارے جو پھل فروٹ ہیں, جو بھی چیزیں ہمارے نمک ہے تو پوری دنیا میں مشہور ہے, ہمارا کوئلہ ہے, اتنے اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ سے اچھے نیچرل ریسورسز ہمیں دیے ہوئے ہیں کہ ہم اگر انڈسٹریل کی طرف پھر بھی زور دیتے رہے تو شاید اتنا فائدہ نہیں ہو سکتا یا اتنا ہمیں بینیفٹ نہیں مل سکتا جتنا اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں اور ایگریکلچر کی طرف ہم زور دینا شروع کر دیں, ایگریکلچر پہ ہم توجہ دینا شروع کر دیں. خیر انڈسٹریل اکانومیز آر سیڈ ایز ریچر اکانومیز. وہ ریچ اکانومیز ہوتی ہیں. سبسسٹنس اکانومیز کنزیوم موسٹ آف دیئر اون ایگریکلچر اینڈ انڈسٹریل آؤٹ پٹ. یہ سبسسٹنس اکانومیز جو ہیں یہ ایک ٹائپ ہے اکانومیز کی جہاں پر آپ اپنا ایگریکلچر اور انڈسٹریل آؤٹ پٹ جو ہے, ایگریکلچرل آؤٹ پٹ یعنی کہ آپ کے جتنے بھی فصلیں ہوئی پیدا ہو رہی ہیں, جتنے بھی آپ کے گندم ہے, آٹا, چینی, چاول, دالیں, جہاں سے بھی آپ اپنے وہ ایگریکلچرل سورسز ہیں ان سے یہ ساری چیزیں پوری کر لیتے ہیں. اور انڈسٹریل آؤٹ پٹ جو آپ کی جتنی بھی مشینری ایکوپمنٹس ہیں, اب وہ ساری چیزیں جو ہے وہ زیادہ تر آپ خود کنزیوم کر لیں تو آپ سبسسٹنس اکانومیز ہوں گے. انفیکٹ سیلف سفیشنسی کے کانسیپٹ کی طرف یہ لے کے جاتا ہے یہ سبسسٹنس اکانومی جو ہے کہ آپ اپنی ضروریات خود پوری کر لیتے ہیں, آپ اپنی ایگریکلچرل اور انڈسٹریل نیڈز جو ہیں ان کو خود پورا کر لیں. اکنامک انوائرمنٹ, اس میں اب چینجز ان انکم کی اگر آپ بات کریں تو ویلیو مارکیٹنگ آ گئی ایک چیز. ویلیو مارکیٹنگ جو ہے وہ ایمرج ہو رہی ہے. انوالوز ways to offer financially cautious buyers greater value, the right combination of quality and service at a fair price. In fact, income level جو ہے اب اگر ایک almost ہر جگہ پہ یہ پرابلم ہے کہ ایک بندہ اگر بہت زیادہ بھی کما رہا ہے تو by the end of the day وہ بچا نہیں سکتا کچھ, یعنی کہ آپ کے ایکسپینسز, آپ کی انفلیشن جو ہے, آپ کی مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور جس کی وجہ سے شاید وہ اگر منیمم ویج ریٹ یا جس کو ہم کم از کم تنخواہ کہتے ہیں وہ کم از کم تنخواہ بڑھا بھی دی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے, پھر بھی ایکسپینسز پورے نہیں ہو رہے, اس مہنگائی کی وجہ سے ایکسپینسز پورے نہیں ہو رہے. تو ویلیو مارکیٹنگ جو ہے یہ اکنامک انوائرمنٹ میں ایک ایسپیکٹ ہے جس میں کوشش یہ کی جاتی ہے دا رائٹ کمبینیشن آف کوالٹی اینڈ سروس ایٹ اے فیئر پرائس, یہ کنزیومر کو دی جائے. بہت اچھی کوالٹی آپ دیں گے تو ڈیفینیٹلی پرائس آپ کی بڑھ جائے گی, اگر آپ بہت پور کوالٹی دیں گے تو پرائس بہت کم ہو جائے گی, شاید اس کوالٹی ایسپیکٹ کی وجہ سے کنزیومر آپ کی طرف سے نہیں ہے, آپ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگا. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کے یہ رائٹ کمبینیشن آف کوالٹی اینڈ سروس ایٹ اے فیئر پرائس ملے, یعنی کہ وہ پرائس جو کہ افورڈیبل پرائس ہو, تو کنزیومر آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. دس کانسیپٹ از کالڈ ایز ویلیو مارکیٹنگ. ہم بات کریں گے جی نیچرل انوائرمنٹ کی. تو نیچرل انوائرمنٹ انوالوز دا نیچرل ریسورسز
that are needed as inputs by marketers or that are affected by marketing activities. ٹرینڈس جس میں اب اگر ہم بات کریں شارٹیج آف را مٹیریلز ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے, پاپولیشن بڑھ رہی ہے, آبادی بڑھتی جا رہی ہے, گورنمنٹ انٹروینشن بڑھتی جا رہی ہے, گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ انٹروین کر رہی ہے ان معاملات میں, جو ہمارے نیچرل انوائرمنٹ ہے ان میں وہ ریسٹرکٹ کر رہی ہے کہ جی یہاں سے ابھی ہم ریزروائر جو ہے اس میں سے فار ایگزامپل تیل ہے تو وہ تیل نہیں نکالیں گے, یہاں سے ہم ابھی گیس نہیں نکالیں گے, یا لمیٹڈ کیپیسٹی جو ہے وہ ہمیں اجازت دیتی ہے گورنمنٹ نکالنے کی. انوائرمنٹلی سسٹینیبل اسٹریٹجیز بنانی پڑتی ہیں کہ جی ہمارا ماحول بھی خراب نہ ہو. جو اوزون لیئر کا ہمارا چکر ہے اس کو آپ سب لوگ سمجھتے ہیں بڑے اچھے طریقے سے, تو انوائرمنٹلی سسٹینیبل ہونا بھی ضروری ہے کہ جی انوائرمنٹ کو خراب نہ کریں. نیچرل انوائرمنٹ انفیکٹ انکلوڈز دا ریسورسز, دا نیچرل ریسورسز جس کو آپ معدنیات یا جس کو ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں کہ جو ہمیں مختلف طرح سے نظر آ رہی ہیں, چاہے وہ نمک ہے, چاہے وہ کوئلہ ہے, چاہے وہ پھل ہے, چاہے وہ کوئی سبزیاں ہیں, دیز آل آر دا نیچرل ریسورسز. معدنیات کو ہم مینلی اس چیز میں لکھیں گے نیڈڈ ایز انپٹس بائی دا مارکیٹرز. یہ نیچرل ریسورسز مارکیٹرز کو چاہیے ہوتے ہیں انپٹس کی فارم میں, اور they are affected by the marketing activities. Why they are affected? Because ان نیچرل ریسورسز کی بیسس پہ ہی ان را مٹیریلز جو ہمارے پاس آ رہے ہیں, کیونکہ یہ جتنی بھی چیزیں یہ را مٹیریلز کی فارم میں ہمارے پاس آئیں گی, ان را مٹیریلز کو ان کا جو سورس ہے وہ یہی نیچرل ریسورسز ہیں. شارٹیج ہوتی جا رہی ہے, شارٹیج شاید اس وجہ سے بھی ہوتی جا رہی ہے کہ ہمارے ویدر کنڈیشنز چینج ہوتی ہیں کئی دفعہ, اس کی وجہ سے ہم ایک ڈیزائرڈ لیول جو ہے اس تک پہنچ نہیں سکتے یا اس سے کافی دور رہ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد شارٹیج ایک ریزن ہے کہ پاپولیشن بڑھ رہی ہے اور ہمیں شارٹیج فیس کرنی پڑ رہی ہے کہ کھانے والے جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے اور جو پیداوار ہے, جو ہمارے پاس پروڈکشن ہے آف دیٹ لیٹس سے ویٹ وہ کم ہے. گورنمنٹ انٹروینشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, جیسے میں نے ابھی آپ سے بات کی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ ریسٹرکشنز لگا دیتی ہے, سبسڈیز, ڈیوٹیز, ٹیکسز, یہ سب بھی اسی میں آئیں گے. انوائرمنٹلی سسٹینیبل اسٹریٹجیز, آپ اپنے ماحول کا خیال رکھیں, آپ اپنے انوائرمنٹ کو خراب نہ ہونے دیں. آپ نیچرل انوائرمنٹ کے بعد آپ بات کر رہے ہیں ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ کی. جی موسٹ ڈرامیٹک فورس ان چینجنگ دا مارکیٹ پلیس. وائی اٹس موسٹ ڈرامیٹک فورس؟ بیکاز ٹیکنالوجی اگر میں اپڈیٹڈ رکھتا ہوں, ٹیکنالوجی کے حساب سے میں اگر ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا تو کنزیومر بھی میرے ساتھ چلے گا. لیکن دا ٹائم وین آئی فیل کہ جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ ٹیکنالوجی میں آپٹ نہیں کر سکتا یا یہ ٹیکنالوجی میں آپٹ نہیں کرتا, تو وہاں سے ڈاؤن فال شروع ہو جائے گا. کنزیومر کو اپڈیٹڈ چیزیں چاہیے, اپڈیٹڈ ٹیکنالوجی چاہیے. انفیکٹ اگر آج آپ پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان میں ٹیکنالوجیکلی ہم ٹھیک ہے, باقی ویسٹرن ورلڈ سے, باقی دنیا سے پیچھے ضرور ہے, لیکن جو پاکستان میں ٹیکنالوجی فالو ہو رہی ہے, اگر آپ اس ٹیکنالوجی کو چھوڑ کے آج سے 10 سال پہلے والی ٹیکنالوجی جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانا شروع کر دیں یا لوگوں کو بتانا شروع کر دیں. بہت ایک مائنیوٹ سی ایگزامپل ہے کہ جی آج کل اب ہم لیپ ٹاپس پہ کام کر رہے ہیں, اور آج کل جو اب یوزلی کامنلی ونڈوز یوز ہو رہی ہیں, دے آر ونڈوز ویسٹا, ونڈوز 7, ایکس پی بہت سی جگہوں پہ یوز ہو رہی ہے. آج اگر آپ ونڈوز 3.1 جو کہ بیسک ورژن تھا ونڈوز کا, جس کو ہم ڈاس سے جا کے آپریٹ کرتے تھے, ڈسک آپریٹنگ سسٹم, کمپیوٹر سائنسز میں ایک سافٹ ویئر جب آپ آپریٹنگ سسٹم آپ کو پڑھایا جاتا ہے تو پہلا سٹارٹ ڈاس سے ہی کیا جاتا ہے, DOS ڈاس سے. اب یہ ڈاس جو ہے اس سے جا کے آپ آپریٹ کرتے تھے. ونڈوز 3.1 پہلی ونڈوز تھی جو آپ کھولتے تھے جس میں بہت سے ایسے فیچرز جو ابھی آپ کو ونڈوز میں مل رہے ہیں, ابھی آپ کو ونڈوز ویسٹا میں, 7 میں, ایکس پی میں مل رہے ہیں, نہیں ملتے تھے. یا آپ ونڈوز 95 کی بات کر لیں تو آپ کے بہت سے پروگرامز ایسے ہیں کہ جو سپورٹڈ ہی نہیں ہیں, جو ونڈوز 95 پہ رن ہی نہیں ہو سکتے, جو ونڈوز 95 پہ چل ہی نہیں سکتے. تو آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی کو یوز کرنے کا, اس آؤٹ ڈیٹڈ ٹیکنالوجی کو اس پہ پیسے خرچ کرنے کا. ان فیکٹ if not Windows Vista, if not Windows 7 working in Pakistan, you must consider using Windows XP. بہت پرانی نہیں ہے, پاکستان میں ابھی بھی کامنلی یوز ہو رہی ہے. لیکن آپ اگر اس وقت ونڈوز 95 یا ونڈوز 97 کو یوز کرنا شروع کر دیں گے تو شاید پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے آپ کے لیے, آپ کام نہیں کر پائیں گے, آپ کے بہت سے ایشوز آپ کی آرگنائزیشن میں آنا شروع ہو جائیں گے.
اچھا یہ کریٹس نیو پروڈکٹس اینڈ اپرچونٹیز ہے ہمارے لیے. نیو پروڈکٹس اور اپرچونٹیز ٹیکنالوجی کے باعث ہی جو ہے ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم نئی چیزیں بنا سکیں, نئے پروڈکٹس اور اپرچونٹیز جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں. پھر اس کے بعد سیفٹی ایک امپورٹنٹ کنسرن ہے. آپ جب ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس ٹیکنالوجی میں آپ کے ساتھ پرابلمز بھی ڈیفینیٹلی ہو سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کو اگر آپ صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکیں گے تو اس کے کچھ ایڈورس افیکٹس آپ کو دیکھنے میں ملیں گے, جو کہ شاید ہسٹری میں ہم نے دیکھے بھی ہیں. ہیروشیما ناگاساکی کا واقعہ, چرنوبل ایکسیڈنٹ ایک بڑا مشہور ایکسیڈنٹ ہے جہاں پر شاید بہت سی جانیں تباہ ہوئیں. دونوں ایکسیڈنٹس میں بہت سی جانیں تباہ ہوئیں. اب یہ پرابلمز جو ہیں یہ صرف ٹیکنالوجی کو مس ہینڈل کرنے کی وجہ سے یا ٹیکنالوجی کو صحیح طرح سے امپلیمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہیں. تو یہ چیز ہمیں ضرور نظر میں رکھنی ہے کہ جی ٹیکنالوجی ہمارے لیے فائدہ مند بھی ہے, لیکن اگر ٹیکنالوجی کا آپ صحیح طرح سے استعمال نہیں کرتے تو اٹ مے یو مے گیٹ سم ایڈورس ریزلٹس آلسو. ٹیکنالوجیکل انوائرمنٹ کے بعد اب میں بات کروں جی پولیٹیکل انوائرمنٹ کی. کنسسٹ آف لاز, government agencies, pressure groups that influence or limit the various organizations and individuals in a given society. مشکل باتیں ہیں اور اس طرح کی سینسٹیو باتوں پہ زیادہ میرے خیال سے ڈسکشن جو ہے وہ ہو بھی نہیں سکتی کہ جو لاز رولز اینڈ ریگولیشنز گورنمنٹ ہمارے لیے بناتی ہے they need to be implemented, they need to be followed. اس کا مقصد یہ ہے, یا آپ جب لا ایک بناتے ہیں, گورنمنٹ ایجنسی کوئی بنتی ہے جو کہ آپ کے لیے ایک ریگولیٹری باڈی بن رہی ہے. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا بنی جی, اس کا کام ہے آئل اینڈ گیس کمپنیز کو مانیٹر کرنا. پی ٹی اے بنا پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی, ٹیلی کمیونیکیشنز اتھارٹی, تو وہ اس کا کام ہے موبائل اور ٹیلی کام کی جو آپ کی لینڈ لائن اور موبائل کمپنیز ہیں ان کو ہینڈل کرنا. جو آپ کے انٹرنیٹ کمپنیز ہیں ان کو دیکھنا, یہ پی ٹی اے کا کام ہے. پھر اسی طرح سے جب آپ الیکٹرانک چینلز کی بات کرتے ہیں, ٹی وی چینلز کی بات کرتے ہیں, تو پیمرا بنا ہے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی. وہ الیکٹرانک میڈیا جتنا بھی ہے اس کو مانیٹر کر رہا ہوگا. اب یہ گورنمنٹ ایجنسیز جو ہے ان کا کام ہوتا ہے سٹینڈرڈز کو, لاز رولز ریگولیشنز کو انشور کرنا کہ دے آر امپلیمنٹڈ ان دیئر پراپر مینر. جس طرح سے بتایا گیا تھا اس طرح سے امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں یا نہیں. پھر کچھ پریشر گروپس ہیں, جیسے میں نے آپ کو فیکٹری میں بتایا کہ جی فیکٹری میں یونینز بن جاتی ہیں, تو وہ یونینز کئی دفعہ پریشر گروپس ہوتی ہیں اور وہاں پر بھی ڈیفینیٹلی پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے. لوگ جو ہیں وہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی تھوڑا سا اپنے سینئر مینجمنٹ کو بھی تنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ کام ہوگا تو ہم ایسا کریں گے, ادروائز ہم ہڑتال پہ چلے جائیں گے. دس از اے ٹائپ آف پالیٹکس جو کہ وہ سینئر مینجمنٹ کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں. اور ایک سوسائٹی کے اندر یہ لاز رولز ریگولیشن پالیٹکس پریشر گروپس اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. اس کے بغیر یوزلی انوائرمنٹ پولیٹیکل انوائرمنٹ نہیں چلتا یا آپ کی سوسائٹی نہیں چلتی. ہر سوسائٹی میں یہ ایسپیکٹس آپ کو ضرور نظر آئیں گے. تو یہ میکرو انوائرمنٹ کا ایک اور امپورٹنٹ حصہ تھا جی, جو آپ کے لاز رولز ریگولیشنز ہیں, جو آپ کی ایجنسیز ہیں جو ان کو انشور کرتی ہیں, جو آپ کے پریشر گروپس ہیں, یہ سارے آپ کے پولیٹیکل انوائرمنٹ میں آئیں گے. لیجسلیٹنگ, ریگولیٹنگ بزنس, in fact increased legislation is becoming nowadays, it is becoming popular nowadays. جو آپ کی لیجسلیشنز ہیں وہ زیادہ کمپلیکس ہوتی جا رہی ہیں, وہ زیادہ مائنیوٹ لیول پہ جا کے چیزوں کو چیک کرنا شروع کر دی ہے جو آپ کی ریگولیٹری ایجنسیز ہیں انہوں نے. پھر اس کے بعد چینجنگ گورنمنٹ ایجنسی انفورسمنٹ کے, جو گورنمنٹ نے چینج امپلیمنٹ کر دی, چینج لے آئی ہے گورنمنٹ, اناؤنس کر دی ہے اس نے, تو وہ آپ پہ انفورس ہو جاتی ہے ان فل فیتھ. اسی وقت اناؤنس ہو جاتی, اسی وقت آپ پہ انفورس ہو جاتی ہے. اگر آپ سی این جی کی پرائس اب گورنمنٹ نے بڑھا دی ہے تو آپ کیوں اپنے سی این جی اسٹیشن پہ جو ہے وہ فوراً سے پرائس بڑھا دیں گے, بیکاز دس از اے ریگولیشن دیٹ یو نیڈ ٹو فالو. اینڈ آپ کے ایکسپینسز بھی اسی حساب سے, آپ کے بلنگ میں بھی اسی حساب سے کچھ نہ کچھ چینجز آ گئی ہوتی ہیں, کچھ نہ کچھ مینیپولیشنز کی ہوتی ہیں گورنمنٹ نے, کچھ نہ کچھ انکریز آیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد یہ سیکنڈ ایسپیکٹ ہے جی انکریزڈ ایمفسس آن ایتھکس. ایتھیکل جو ہونا یا ایتھیکل بزنس کرنا جو ہے وہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اگر آپ انلیگل وے سے بزنس کر رہے ہیں تو وہ بزنس کے جو مین اس کی جو جان ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بزنس کی جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لیگلی چلیں, آپ ایتھیکلی چلیں, سوشلی رسپانسبل بیہیویئر آپ شو کریں, آپ سوسائٹی میں اپنا رول پلے کریں. آپ سوشلی رسپانسبل ہوں گے تو آپ کی آرگنائزیشن کی سے زیادہ ہوگی, آپ کی آرگنائزیشن کا نام زیادہ ہوگا. دین اگین سم پیپل آر ڈوئنگ کاز ریلیٹڈ مارکیٹنگ.
کہ وہ کسی ایک سوشل ویلفیئر کے کسی ایک پروگرام کے ساتھ ایک برانڈ کو ایسوسیٹ کر دیتے ہیں. وہ اب جیسے اب سیف گارڈ کی کمپین دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ سکولز میں فیسلٹی بنا رہے ہیں ہاتھ دھونے کی. اب یہ ایک کاز ریلیٹڈ مارکیٹنگ ہے. ان کا سیف گارڈ کا نام بھی بن رہا ہے, سیف گارڈ کی مارکیٹنگ بھی ہو رہی ہے, سیف گارڈ کی انفیکٹ وہ ایک کاز جو ہے ایک سوشلی اس کا ایک پرابلم جو ہے سوشل پرابلم جو ہے اس کو بھی وہ کیٹر کر رہے ہیں. تو دونوں کام اس کاز ریلیٹڈ مارکیٹنگ میں ہو رہے ہوتے ہیں. ایتھکس پہ کافی زیادہ زور دینا شروع کر دی ہے. پولیٹیکل انوائرمنٹ کے حوالے سے ہماری بات ختم ہوتی ہے جی. اب کلچرل انوائرمنٹ پہ بات کریں گے. It consists of institutions and other forces that affect a society's basic values, perception and behavior. کلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کلچر میں وہ آپ کے نارمز, ٹریڈیشنز, بلیفس, کنسرنز جو آپ کے بہت سے لوگوں نے شاید شیئرڈ کریکٹرسٹکس ہیں ان کی, بہت سے لوگوں کی جو شیئرڈ کریکٹرسٹکس ہیں وہ میں مل کے ایک کلچر بنتا ہے. اب تھوڑا سا میں اس کلچر کو فردر ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے پیرنٹ سے, اپنے انسیسٹر سے شاید ورثے میں آپ کو ملتی ہیں. اس کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ خود, جو آپ کا اپنا بیہیویئر ہوتا ہے, جو آپ کی اپنی ویلیوز ہیں, پرسیپشنز ہیں, اور وہ پھر ایک نئی چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے جس میں ایک مکسچر ہوتا ہے آپ کی پرانی اس ورثے میں ملی ہوئی چیزوں کا اور نئی چیزوں کا. یہ ایک نیا جو کمبینیشن آپ نے بنایا, نیا ایک مکسچر جو آپ نے بنایا ہے, یہ مکسچر آپ ٹرانسفر کر دیتے اپنے نیکسٹ جنریشن کو. تو یہ کلچر اس طرح سے ٹرانسفر ہوتا جا رہا ہے. کلچر اس طرح سے لوگوں میں کامنلی جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. اور کلچر راتوں رات چینج نہیں ہوتا. کلچر میں بہت ٹائم لگتا ہے چینج آنے میں. انفیکٹ پازیٹیو نیگیٹو دونوں قسم کے چینجز آ رہے ہیں. اٹ آل ڈیپینڈز آن دا سوسائٹیز بیسک ویلیوز, پرسیپشن اینڈ بیہیویئرس. کلچر پھر اگین, اب اگر آپ پاکستان کی بات کریں تو پاکستان کا ایک اسپیسیفک کلچر ہے, اس کے اندر پھر اگین آپ کو سب کلچرز مل جائیں گے. سب کلچرز میں یہ میں نے ابھی جو کور بلیوز اینڈ سیکنڈری بلیوز اینڈ ویلیوز کی بات کی ہے, ابھی جو بتا رہا تھا میں آپ کو, وہ یہاں پہ ایکسپلین بھی ہو رہا ہے, سلائڈ پہ آپ دیکھیں گے. کلچر ایک مین, آپ یہ کہہ لیں مین چیز ہے, اور اس کے اندر مختلف سب سیٹس پڑے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے اندر مختلف سب کلچرز پڑے ہوئے ہوتے ہیں. مین سیٹ جو ہے وہ میرے پاس کلچر کا ہے, اور اس کے اندر سب سیٹس جو ہیں وہ جو میرے پاس سب کلچرز ہیں. پاکستان کے کلچر میں اگر آپ مختلف پروونشل کلچرز کہہ لیں تو وہ پروونشل کلچرز مل کے پاکستان کا ایک کلچر بنا رہے ہیں, اور وہ پھر ایک کمپلیٹ کلچر کہلائے گا. کمپلیٹ آپ کے پاس پاکستانی کلچر کہلائے گا. اسی طرح سے اسلام کے حوالے سے بات کریں تو ایک اسلامک کلچر ہے جو کہ اوور آل جتنے بھی دنیا میں اسلامک کنٹریز ہیں وہاں سب میں نماز کا ایک ہی کانسیپٹ ہے, وہاں سب میں شاید روزہ کا ایک ہی کانسیپٹ ہے. یہ اسلامک کلچر ہے. اچھا, یہ اگلی بات ہے جی کور بلیفز اینڈ ویلیوز کی. پرسسٹنٹ اینڈ آر پاسڈ آن فرام پیرنٹس ٹو چلڈرن اینڈ آر ری انفورسڈ بائی اسکولز, ماسک, بزنسز اینڈ گورنمنٹ. جو چیزیں آپ کو اسکول میں, بزنس, گورنمنٹ, مسجدوں میں, مدرسوں میں سکھائی جاتی ہے, یونیورسٹی کالجز میں سکھائی جاتی ہے, یہ آپ کی کور بلیفز اینڈ ویلیوز ہیں. آپ کو آپ کے پیرنٹ سکھا رہے ہوتے ہیں. جو آپ کے پیرنٹ سے آپ تک آتی ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے کور بلیفز اینڈ ویلیوز ہیں, جن میں آپ you don't have the right to or you don't even bother to ask why. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ جی آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں نماز کس کے لیے پڑھ رہا ہوں, میں نماز جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ایک ذات کے علاوہ میرا مقصد کیا ہے وہاں جانے اور آنے کا, ایلس دن کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ کام کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی رضا کا کوئی آپ کے پاس انفیکٹ کوسچن کرنے کا نہیں, کیوں جی اللہ تعالیٰ کی رضا کیوں حاصل کرنی ہے, کیوں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا میرے لیے کیوں ضروری ہے. تو انفیکٹ دیز کور بلیفز اینڈ ویلیوز ہیو نو وائی ان اٹ. یہاں پہ کوئی سوال نہیں آپ نے کرنا. وائل سیکنڈری ویلیوز جو ہیں دے آر اوپن ٹو چینج. وہاں پہ ہر بندے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ خود سے اس چیز پہ فیصلہ کرے گا کہ جو اس نے کیا کام کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اینڈ انکلوڈ پیپلز ویو آف دیم سیلوز, لوگوں کا ویو, ان کے اپنے بارے میں ان کا ویو, دوسرے لوگوں کے بارے میں ویو, آرگنائزیشن کے بارے میں, سوسائٹی کے بارے میں, نیچر کے بارے میں, یونیورس کے بارے میں. یہ جتنے ویوز ہیں, پیپلز ویوز ہیں, یہ سیکنڈری بلیفز اینڈ ویلیوز ہیں. اینڈ دا کمبینیشن آف دس کور بلیفز اینڈ ویلیوز اینڈ سیکنڈری بلیفز اینڈ ویلیوز میکس اپ دا کلچر, میکس اپ دا مین کلچر. کلچرل انوائرمنٹ میں پیپل ویو آف دیم سیلوز ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیں گے جب دیم سیلوز کی بات کرتے ہیں تو
ینکلووچ ہیں جنہوں نے ایک مانیٹر بنایا تھا, انفیکٹ ایک طریقہ بنایا تھا جس سے آپ میجر کر سکتے ہیں کہ یہ پیپل ویو آف دمسیلز ہوتا کیا ہے. تو یہ ینکلووچ مانیٹر آف کنزیومر سیگمنٹس میں کہا گیا ہے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ایسے ہیں کہ جو آپ کے پاس ڈو اٹ یور سیلف والے ہوتے ہیں, جو کہتے ہیں جی میں خود یہ کام کروں گا, وائل کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ایڈونچررز ہوتے ہیں, جو کہ شاید لائف کو انجوائے کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں اور وہ کام میں اتنا زیادہ ان کو انٹرسٹ نہیں ہوتا, ان کا کنسرن نہیں ہوتا اتنا زیادہ کام کے ساتھ. انفیکٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں پیپل ویو آف ادرز ہے, دوسرے لوگوں کے بارے میں ویو ہے جی, جس میں مور کوکوننگ از اے کانسیپٹ کہ جس میں انفیکٹ پیپل آر بیکمنگ مور ہوم لونگ. وہ گھر پہ بیٹھ کے اپنا جو فری ٹائم, اپنا جو لیجر ٹائم ہے وہ گھر میں انجوائے کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ باہر جائیں, وہ کہیں ہوٹلنگ کریں یا کہیں کسی سیر و تفریح کے لیے جائیں. وہ گھر میں بیٹھ کے اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. دا تھرڈ از دا پیپل ویو آف آرگنائزیشنز. وہ آرگنائزیشن کی جی آرگنائزیشن بہت زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہے, بہت چوزی ہو گئی ہیں, ان کی کنڈیشنز چینج ہو گئی ہیں, وہاں پہ ٹیکنالوجی بہت زیادہ آ گئی ہے. یہ جو ہے یہ people view of organization, and these shifts in the secondary culture are being seen commonly ہم یہ چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں. پھر people view of society ہے جس میں 3 type of people are there. سوسائٹی کے حوالے سے پیٹریوٹس ہوتے ہیں, ریفارمرز ہوتے ہیں, میل کانٹینٹس ہوتے ہیں. the patriots they defend the society. وہ ہر ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں, وہ ہر ایک جو نیچرل بیوٹی ہے اس کو پریزرو کرنے کی بات کریں گے. جو ریفارمرز ہیں دے وانٹ ٹو چینج اٹ. وہ کہتے ہیں جی اس کمرے کی میں بلو کی جگہ پہ گرین کلر لگا دو یا گرین کی جگہ پہ وائٹ کلر لگا دو, وائٹ کلر کا پینٹ ہونا چاہیے. while the male contents جو ہیں they want to leave it, they want to say جی as it is اس کو رہنے دے, جیسا ہے ٹھیک ہے, whatever it is fine. people view of nature, the next shift that is being seen in the secondary cultural values. some feel ruled by it, some people think کہ جی نیچر جو ہے وہ ہمیں رول کر رہی ہے یا نیچر جو ہے وہ ہم پہ رول کرتی ہے. some people feel harmony in it, کئی لوگ بہت خوش ہیں اس نیچر سے, اور کئی جو ہیں وہ اس نیچر میں بہت سی چیزوں کو سیکھنا چاہ رہے ہیں, بہت سی چیزوں کو ڈسکور کرنا چاہتے ہیں. they want to master it. پھر people view of universe ہے. there is much interest, people are taking much interest in spirituality. صوفیزم کی طرف, spirituality کی طرف بہت سے لوگ جا رہے ہیں, بہت سے لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ آل اوور دا ورلڈ. نہ صرف مسلمان بلکہ اور بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ spirituality پہ بلیو کرنا شروع کر دیے, انہوں نے بلیو کرتے ہیں. اور یہ ایک شفٹ سیکنڈری کلچرل ویلیوز میں بہت کامنلی دیکھنے میں مل رہا ہے. Responding on the marketing environment, this is the last part of our lecture. میں یہاں پہ اپنا لیکچر ختم بھی کروں گا جی. views on responding, تو کیسے ہم مارکیٹنگ انوائرمنٹ کو رسپونڈ کرتے ہیں, مارکیٹنگ انوائرمنٹ کا جواب دے رہے ہوتے ہیں. 3 قسم کے فیصلے ہیں جو آپ کو کرنے ہوتے ہیں, یا تینوں کو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ جی انکنٹرولیبل, پرو ایکٹیو یا ری ایکٹیو. although it is very important کہ آپ انکنٹرولیبل سمجھ کے اس چیز کو چھوڑ نہ دیں. یہ انکنٹرولیبل ہے اس لیے میں سب کو چھوڑ دوں گا, ایسا کرنا جو ہے وہ غلط ہے. ریئیکٹ اینڈ اڈیپٹ ٹو فورسز ان دا انوائرمنٹ. ریئیکٹ تو آپ کرتے ہیں لیکن آخر میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اڈیپٹ کر جاتے ہیں. آپ اس چیز کو اپنی قسمت سمجھ کے آپ کہتے ہیں جی بس یہ اسی طرح ہوگا, اس کو تو چینج کیا نہیں جا سکتا. This is something that is uncontrollable. آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. This is not recommended. Uncontrollable is not recommended. Proactive یا reactive ہونا جو ہے اس کو پسند کیا جاتا ہے. اس کو اس طرح کے رسپانس کو مارکیٹنگ انوائرمنٹ کے حوالے سے رسپانس کو پسند کیا جا رہا ہے. پروایکٹیو کی جب ہم بات کریں گے تو aggressive actions to affect forces in the environment, کہ جو بھی آپ کی فورسز ہیں ان کو آپ aggressively react کریں. ان کے لیے ایگریسولی ریئیکٹ کرنے کا مطلب ان کے آپ کے فیصلوں میں ایگریشن ہونی چاہیے, آپ کے فیصلوں میں اس کے مطابق یا اس کے اگینسٹ چلنے کی قوت ہونی چاہیے. The reactive is the last one, watching and reacting. This is the best one. Reacting to me, I don't know whatever the book says, but to me, reactive is the best one. Watching and reacting to forces in the environment. آپ دیکھیں, صحیح ٹائم پہ آپ فیصلہ کریں
کہ آپ نے کیا کرنا ہے. You have to see the best possible time to make the decision. واچنگ اینڈ ریئیکٹنگ. واچنگ کا مطلب انوائرمنٹ کو آبزرو کرتے رہے. انوائرمنٹل سکیننگ کی جو میں نے بات کی بھی ہے جی شروع میں, آئی ہوپ سیکنڈ لیکچر میں بھی اس کی بات ہوئی تھی کہ تھوڑا سا ہم نے انوائرمنٹل سکیننگ کرتے رہنا ہے, ہم نے دیکھنا ہے کہ انوائرمنٹ میں کیا چینجز آ رہی ہیں اور اس کے حساب سے آپ نے چیزوں کو سمجھنا ہے, چیزوں کو مینیپولیٹ کرتے رہنا ہے, چیزوں کو چینج کرتے رہنا ہے. مینیپولیٹ کا ورڈ میں یوز کرتا ہوں, اٹ از ان فیکٹ چینج. واچنگ اینڈ ریئیکٹنگ. سیکنڈ چیز جو ہے وہ ریئیکٹنگ ہے. آپ نے دیکھا, آپ نے کہ جی کنڈیشنز چینج ہو رہی ہیں, آپ اس حساب سے ریئیکٹ کرتے ہیں. دا رائٹ ٹائم ٹو میک دا ڈیسیژن ٹو دا فورسز ان دا انوائرمنٹ. انوائرمنٹ میں جو بھی فورسز, چاہے وہ مائکرو ہیں یا میکرو ہیں, وہ انوائرمنٹل فورسز جو ہیں ان پہ آپ کو ریئیکٹ کرنا ہے, ان پہ آپ کو دیکھنا ہے. اس ویوز آن رسپونڈنگ کے ساتھ ہی آج کی جو ہماری گفتگو ہے جی وہ ختم ہوتی ہے. آج کا لیکچر ختم کر رہا ہوں. ہم نیکسٹ لیکچر میں, لیکچر نمبر 4 میں ہماری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ٹل دا نیکسٹ لیکچر, دیٹ از لیکچر نمبر 4, جس میں میں چیپٹر نمبر 4 کی طرف جاؤں گا جی. چیپٹر نمبر 4 پہ ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ. ٹل دا نیکسٹ لیکچر میں آپ سے اجازت چاہوں گا جی. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.